अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना हम सबको और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्रतुल वारसी है और मैं रबीउल अव्वल के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा दावत व तबलीग के बारे में कुछ बताऊंगी। तो शुरू करती हूँ। ये एक मुसलमा हकीकत है कि कोई कौम उस वक्त तक ज़िंदा रह सकती है जब तक उसका नज़रिया हयात कायम व दायम हो। उसकी हुस्न कारकर्दगी में जितना ज़्यादा इन्हमाक से काम लिया जाएगा उसी तेज़ी से तहरीक को मकबूलियत हासिल होगी। चुनांचे शुरू से ही अल्लाह ताला ने इस नुक्ते को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन नशीन करा दिया था। आपसे पहले भी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इसी फरीज़े को बड़े तंदही से अंजाम देते हैं। जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर इनफरादी किरदार और अंदाज़ दावत के लिहाज से नज़र डालते हैं तो हमें उनकी ज़ात पूरी तारीख़ इंसानी में मुनफरिद दिखाई देती है। इनफरादी किरदार के एतबार से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत और नूर का एक ऐसा मीनार है जिनके आगे दुनिया की सारी बुलंदियाँ कमतर सरनिगू हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसे अखलाक़ आलिया से इबारत थी जिसकी तरफ से लोगों के दिल बेख्तियार खिंचते और दुश्मन दोस्त बन जाते। आप बुराई के बदले में दरगुजर से काम लेते और माफ़ कर देते। कभी किसी से अपने मामले में इंतकाम ना लेते। नाम लेकर भी कभी किसी मुसलमान पर लानत ना करते। किसी ग़ुलाम, लौंडी, औरत, खादिम या जानवर को अपने हाथ से ना मारते। हज़रत अली का बयान है कि आप खंदा जबीन, नरम खो और तबीयत के मेहरबान थे। सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, ना ऐबजू और तंगीर थे। कोई बुरा कलमा ज़बान से ना निकालते थे। किसी की कोई बात नापसंद होती तो उससे अगमाज़ बरतते। सलाम कहने में पहल फरमाते, अपनों से मोहब्बत के साथ पेश आते और दुश्मनों पर एहसान करते। यही अखलाक़ आलिया थे जिसने एक तरफ अपनों को जानिसार और फ़िदाकार बनाया और उन्होंने अपने कराबतदारों बल्कि वालिदैन तक पर आपके साथ और रफ़ाक़त को तरजीह दी और दूसरी तरफ दुश्मनों के दिल जीते और उनकी तलवारों को हक़ के मुकाबले में कुंद कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा का वाक़या कौन नहीं जानता। वो बचपन में अपने वालिदैन से जुदा हुए, ग़ुलाम बनाकर लाए गए और फ़रोख्त कर दिए गए। उनके वालिद और चचा ढूंढते ढूंढते मक्का आ पहुँचे, मगर ज़ैद जो मुद्दतों अपने घर की याद में तड़पते रहते थे, वालिद के साथ जाने की बजाय हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लेते हैं। यमामा के सरदार समामा बिन असाल गिरफ़्तार होकर आए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्हें उम्दा खाना पेश किया जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, समामा तुम्हारा क्या हाल है? जवाब देते हैं, मुझे कत्ल करेंगे तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसका खून कुछ कीमत रखता है, और अगर एहसान फरमाएंगे तो ऐसे शख्स पर जो एहसान मानने वाला है, और अगर मैं मान लेना चाहते हैं तो वो भी हाजिर कर सकता हूँ। 3 दिन आप उनसे यही सवाल पूछते हैं और वो यही जवाब देते हैं। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। समामा रिहा होकर जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, आज से पहले कोई शख्स मेरी नज़र में आपसे बढ़कर और आपके दीन से बढ़कर महफूज नहीं था, मगर आपकी ज़ात और आपके दीन से ज़्यादा मुझे और कोई महबूब नहीं है। फ़तेह मक्का के मौका पर आपने खून के प्यासों को जिस तरह माफ़ किया, उसने पूरे अरब के दिल मुसक्कर कर लिए और यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का सामा बन गया, और 2 साल के अंदर पूरा अरब आपके आगे दिलो जान से हथियार डाल चुका था। तो यही है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी नज़र में अभी बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज में तारीफ़, लेकिन इसको जितना बयान किया जाए वो कम है। नहीं, आप ये बताइए कि आप अपना तारुफ कराइए और ये बताइए कि आप बच्चों के उर्दू कैसे पढ़ा रही हैं? आपने ये फैसला कब किया, हुआ क्या? फ़ैसला तो जब मैं यहाँ आई थी पाकिस्तान से तो अपने साथ कुछ उर्दू की किताबें वगैरह लेकर आई थी कि जाऊँगी तो जो भी बच्चे मुझे वहाँ होंगे उनको पढ़ाऊँगी। घर में थे बहुत सारे बच्चे तो उनको पढ़ाया, बस ये सिलसिला चलता रहा और इसी तरह अभी भी है जारी और सारी। तो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। और आपका अपना क्या
मंजर था कि आप میں پاکستان میں بھی تھوڑی سی عرصہ ٹیچنگ کی، پھر یہاں کے بھی اسی لیے پڑھانا شروع کیا. تھوڑا سا نصاب میں جانتی تھی کہ کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح سے وہاں پہ امتحانات کی صورت میں بھی لیا جاتا ہے بچوں کو سکھانے کے اعتبار. آپ کا اپنا تعلق کہاں سے ہے؟ پنجاب سرگودا سے. پنجاب سرگودا سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر آپ نے کوئی ماسٹرز کیا آپ نے؟ جی میں نے اسلام آباد میں ایم اے کیا. اسلامیات میں ایم اے کیا. پنجاب یونیورسٹی سے. تو آپ کے ایک شاگرد یہاں موجود ہیں؟ جی حسن موجود ہیں، اور بھی شاگرد موجود ہیں میرے، لیکن تو حسن کو ذرا بتائیے. حسن آپ آئیں ادھر اور کچھ پڑھیں. اب میں مقامی ہائی اسکول کے طالب علم اچھا حسن سجاد یونس صاحب سے مسدس حال ہی کے نہایت مشہور مقبول اقتباسات سنیے. السلام علیکم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور دوبارہ شرکت کا موقع دیا ہے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے. موقع کی مناسبت سے حال ہی کی ایک نعت پیش کرتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب تشریف لائے اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کبھی بزرگوں کی بات نہیں ٹالا کرتے، لہذا ان سے گزارش یہ ہے کہ یہاں آ کے تشریف رکھیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ راستہ نہیں بھولے اور تقی عابدی ابھی راستہ تلاش کر رہے ہیں. امید ہے کہ عزیز سو ساتھیوں، اب سے 8 سال پہلے انجمن ادب اردو سوسائٹی آف اردو لٹریچر سول کا اولین اجلاس ہفتہ 2008 مارچ 2008 کو اسپرنگ فیلڈ ورجینیا کی پوہک ریجنل لائبریری میں منعقد ہوا. چند ہی دن کے بعد محبی و مشفقی ڈاکٹر سید تقی عابدی نے فون پر ارشاد فرمایا، نقوی صاحب میری تازہ ترین کتاب شائع ہوئی ہے، کیا اس کے تعارف کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہو سکتی. شکریہ. تو پھر مجھے تفصیلات سے کب مطلع فرمائیے گا. میں نہایت مختصر سے عرصے کے لیے آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں اور 2 اپریل کی شام کو آپ کی اجازت سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ حیدرآباد والوں کا انداز ہے کہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کی اجازت سے. تو میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ اللہ اللہ، حیدرآباد دکن مرحوم اور امروہے کے سادات کا طرز تکلم. ان دنوں ابھی ڈاکٹر عابدی سے فقط اتنا ہی تعارف تھا کہ میں نے اردو کی عظیم الشان کانفرنسوں میں ان کے توسیعی لیکچر سنے تھے جو نہایت دلکشا تھے، اور اس وقت ٹیلی فون پر وہ مجھ سے ہم کلام تھے. میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ 1 گھنٹے تک آپ کو فون کروں گا. شکریہ. میں نے یہ تک معلوم نہ کیا کہ آپ کی کتاب کا نام کیا ہے، موضوع کیا ہے. عابدی صاحب خود ہی لب کشا ہوئے. نقوی صاحب، میں نے علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام ہے چو مرگ آیت. سبحان اللہ.
کیا اس کتاب کا اس سے زیادہ موضوع کوئی نام ممکن تھا؟ قطعاً نہیں۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ میں نے کوہیک ریجنل لائبریری کو فون کیا، کام نہ بنا۔ دیگر لائبریریوں کو فون کیا، کام نہ بنا۔ میں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے فواد حسن نغمی سے ذکر کیا، اس نے کہا کہ میرا گھر حاضر ہے۔ میں نے سوچا حاضر میں حجت نہیں۔ عابدی صاحب ہفتہ 12 اپریل کو سول کے اجلاس میں تشریف لائیے، انشاءاللہ اجلاس ہوگا۔ شکریہ نقوی صاحب۔ میرے بیٹے فواد حسن نغمی کے گھر پہ سول کا دوسرا ناقابل فراموش اجلاس ہوا۔ فولڈنگ چیئرز کا بندوبست کیا گیا، بعض اوقات لوگوں کو فون پر مدعو کیا گیا۔ میں نے مذکورہ اجلاس کو ناقابل فراموش اس لیے کہا ہے کہ میری باتونی ڈائری مجھے بتا رہی ہے کہ جب اجلاس کا خاطر خواہ بندوبست ہو گیا تو عین موقع پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مجھے وہ منظر خوب یاد ہے کہ عزیز محترم ڈاکٹر عبداللہ اپنی گاڑی پارک کر کے اپنی چھتری کھول کر پارکنگ سے تشریف لائے تھے۔ یہ بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نے یہ دکھ بھری خبر سنائی تھی کہ پروفیسر ستیہ پال آنند کی رفیقہ حیات کا انتقال ہوا ہے اور وہ واپس ورجینیا آ گئے ہیں۔ اس یادگار اجلاس میں میرے بےحد پیارے دوست خالد حسن مرحوم موجود تھے۔ محترم باقر زیدی اور عزیزم نسیم فروغ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ یہ بات بھی یاد ہے کہ اجلاس میں کرسیاں کم پڑ گئی تھیں۔ باورچی خانے اور ڈائننگ ایریا کی کرسیاں اور صوفے مہیا کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کے اس توسیعی لیکچر کو نہایت درجہ ذوق و شوق اور انہماک سے سنا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے بعض اقتباسات سنا کر اپنے توسیعی لیکچر کو اور زیادہ گراں قدر اور معتبر اور مستند بنا دیا۔ توسیعی لیکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال یاسمین نغمی نے براہ راست ڈاکٹر عابدی سے کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، توسیعی لیکچر کی تعریف یہ ہے کہ جب سب اپنی اپنی کہہ چکے ہیں اور کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو تو اگر اس موضوع پر کوئی شخص مزید اس میں توسیع کر سکتا ہو جو اب تک کہ نہ کہی گئی ہو اور وہ انکشاف کا درجہ رکھتا ہو تو ایسے لیکچر کو توسیعی لیکچر کہا جاتا ہے۔ میں نے مذکورہ اجلاس میں ڈاکٹر عابدی کا لیکچر سنا اور بعد میں نہایت انہماک سے اور غیر منقسم توجہ کے ساتھ ان کی کتاب جو مرگ آیت کا مطالعہ کیا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر عابدی 40 کتابوں کے مصنف نہ بھی ہوتے تو ان کی یہ کتاب اس لائق تھی کہ انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری پیش کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جزیات نگاری، مائکرو ڈیٹیلز اپنے نقطہ عروج پر ہیں۔ ذرا سی باتیں اس توجہ کے ساتھ لکھی ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ اس اجلاس کے بعد ڈاکٹر عابدی تقریباً ہر سال ہمارے شہر میں اپنی تشریف آوری کی تاریخ سے مطلع فرماتے تھے اور پھر سول کے اجلاس میں جب وہ تشریف لاتے تھے تو ہماری عید ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی وفاداری پر آج بھی قائم ہیں، اگرچہ اس وقت راستہ بھول گئے ہیں لیکن آئیں گے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو ابھی جو گفتگو ہوگی اس کو ذرا ماڈریٹ کرنے کی بات تھی، لیکن اب وقت گزارنے کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ تقی عابدی صاحب کے بارے میں جب آ جائیں تو یہ بات ہو سکتی، بلکہ اب تقی عابدی صاحب بہت یعنی وہ ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹر کم ہیں،
اردو کی اسکالر زیادہ ہیں، اور ان کو میں نے ہندوستان میں 1-2 سیمینار میں سنا. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت ہے، بڑے اچھے مقرر بھی ہیں جو آپ لوگ سنیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جس کتاب کا نقوی صاحب تذکرہ کر رہے ہیں ہے تو وہ بہت زیادہ تفصیلات، لیکن میرے خیال سے کسی کے بھی امراض کے بارے میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. علامہ اقبال زندہ ہوتے تو بہت شرمندہ ہوتے کہ ان کو کس طرح کے مرض ہوئے تھے اور کس تفصیل سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. اس میں میں آپ لوگوں کو ایک نظم سناتا ہوں بہت گزارنے کے لیے، بہت ہی کھردری سی نظم. اپنی ماں کی جو لکھی آپ نے وہ یاد ہو تو سنائیے. وہی لوگ سن چکے ہیں کئی بار. اچھا مہاراج اچھی بات ہے. میں نے جی نہیں، میں نے 2 نظمیں، ایک تو کئی بار پڑھ چکا ہوں، 2 نظمیں میں وہی سناتا ہوں. پہلی نظم سن لیے، پھر دوسرا ایک. اس نظم کا عنوان ہے وہ ہاتھ. میرے بچپن میں سر پہ میرے ایک محبت بھرا ہاتھ تھا، مثل سائے کے جو تھا کڑی دھوپ میں، اور اندھیروں میں جو ہاتھ تھامے میرا ہر گھڑی ساتھ تھا. بھاگ جائے میری نیند جب خوف سے، اپنے کمرے میں تنہا مجھے ڈر لگے، ایک آواز جس پہ یقین تھا مجھ سے چپکے سے کہتی تھی ڈرنا نہیں، دیکھو میں پاس ہوں. کیسا لہجہ تھا، لوری کے مانند آنکھوں میں گھل جاتا تھا اور گوتم کو نروان مل جاتا تھا. آج جب میں پریشان ہوں، کتنی راتوں کا جاگا ہوا، میری آنکھیں بھی پتھرائی ہیں، جسم بھی درد سے چور ہے، ذہن سوچوں سے معذور ہے، دل زیادہ ہی رنجور ہے، اور وہ ہاتھ مجھ سے بہت دور ہے. منتظر ہوں میرے ماتھے پہ پھر سے کوئی ایک ہتھیلی دھرے اور دھیمے سے لہجے میں مجھ سے کہے ایسے گھبراؤ مت، دیکھو میں ساتھ ہوں. گو کہ اب ایسے گھبراؤ مت، دیکھو میں ساتھ ہوں. گو کہ اب ایسی باتوں پہ شاید کبھی بھی یقین نہ کروں، پر بہل جاؤں گا اور سو جاؤں گا. یہ دوسری نظم جو ہے وہ میری والدہ سے جو میری آخری ملاقات تھی اس کے بعد لکھی گئی تھی. ان کا انتقال 1 نومبر پچھلے سال ہوا تھا. اس نظم کا عنوان ہے انکہی باتیں، اور اگر میری دوسری کتاب چھپی تو اس کا ٹائٹل بھی ہے اسی نظم پہ. میں اس کی انکہی باتیں سمجھتا ہوں وہ سب باتیں جنہیں الفاظ کا جامہ پہن کر نطق سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا. وہ باتیں جو کبھی آواز کے سنگیت پر رقصہ نہیں ہوتی. سمجھتا ہوں وہ سب دکھ بھی جو دل کے نہا خانے کی ہر تاریکی میں چپ سادھے کھڑے ہیں، مگر جب بھی وہ تنہائی کے ایک نمناک لمحے میں اداسی کی حزین چادر لپیٹے ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہو، تو رخساروں کی بوڑھی جھریاں، ماتھے کی ساری سال خوردہ سلوٹیں مجھ سے صریحاً بات کرتی ہیں. وہ باتیں دکھ بھرے قصے جو دنیا کی سبھی مائیں وطن سے دور بیٹھے اپنے بچوں سے چھپا کر دل میں رکھتی ہیں. چھپائے لاکھ وہ پر تکلم سے بھری اس کی خاموشی میں ہاں وہ انکہی باتیں اترتی ہیں میرے سینے میں چپکے سے، ڈھلکتی ہیں میری آنکھوں سے اشکوں کی روانی میں. میں بدقسمت ہوں، بے بس ہوں، فقط دامن بھگو سکتا ہوں اور پردیس میں بیٹھا ہوا کچھ کر نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ چلیے آج مجھے بھی موقع مل گیا. آپ بیاض کھولیے نا. ہاں جو ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، کچھ کام چل جائے. اب میں جو نظم سنا رہا تھا وہ سنیے. نرمی صاحب اس میں آخری لائن جو ہے جی بس وہی کام کی، اس کے بعد باقی اس کے لیے اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے نا. اچھا. چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ میں، اس نظم کا عنوان ٹی بیگ. چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ میں چائے کی پتی، اور ٹی بیگ کے اوپر چمکیلی پنی کے رنگ برنگے ریپر.
ایک ڈبے میں سجے ہوئے سے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، لیکن چائے کی رنگت، اس کی خوشبو اور ذائقہ اس کا تبھی پتہ چلتا ہے ہم کو جب چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ سے گرم ابلتا پانی قطرہ قطرہ دھار میں گرتا پیالی کی تہ میں کچھ ہلکا کچھ گہرا اور سنہرا رنگ جماتا چائے میں تبدیل ہوا ہو۔ پھر پیالی سے اٹھتی خوشبو بھاپ کی صورت نتنوں تک آ جائے اور پیالی ہونٹوں تک آ کر امرت ڈنک لگائے۔ آج سویرے چائے بناتے وقت نہ جانے کیوں یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں، چائے کے باغ سے آئی پتی اور شہر میں بسنے والے انسان آپس میں کتنے ملتے ہیں۔ انسانوں کی بھی اصلی رنگت، ان کی خصلت، ان کی عادت اور ان کے کردار کی خوشبو سے ہم واقف تب ہوتے ہیں جب وہ وقت کے کھولتے پانی میں آ جائے۔ اردو تالیوں سے استقبال فرمائیے، ہمارے صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ آج کے اجلاس کے سول کی روایت کے مطابق سب سے پہلے سول کے مؤسس جناب ابوالحسن نقوی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پیش رفت کے عنوان سے سول ساتھیوں سے گزارش اور گفتگو فرمائیں۔ نقوی صاحب تشریف لائیے۔ مہمان محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی، تمام سول ساتھی آپ کے بےحد ممنون ہیں کہ آپ انجمن ادب اردو واشنگٹن کے اجلاس میں تشریف لائے۔ ہر چند کے اب کے برس آپ 2 سال بعد تشریف لائے۔ سن 2015 آیا اور گزر گیا، آپ تشریف نہ لا سکے۔ سن 2014 میں آپ کی زیارت نہ ہو سکی اور یہ سن 2016 بھی گزرنے ہی کو تھا کہ ایک روز اور ہم یہ سوچ رہے تھے کون سے روز آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے۔ آخر کار ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، آپ کی آواز نے یہ مجدہ جانفزا سنایا کہ آپ اس مہینے کی 18ویں تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں اور 3 ایسی کتابیں ہمراہ لائیں گے جن کی تالیف و تدوین آپ ہی نے فرمائی ہے۔ مسدس حالی، کلیات حالی اور حالی فہمی۔ علامہ سرور نے لکھا ہے کہ حالی کی بات ہو تو سجاد انصاری کا یہ قول ضرور یاد آتا ہے کہ میں اس حالی کا قائل ہوں جس نے پہلے شاعری کی اور بعد میں مقدمہ شعر و شاعری لکھا۔ یعنی حالی کی تنقید باشعور فنکار کی تنقید ہے جس نے اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا۔ حالی نے سر سید کی فرمائش پر مسدس لکھا۔ مسدس کا حقیقی عنوان ہے مسدس مد و جزر اسلام۔ حالی کی اس نظم کا مکمل عنوان تو کوئی زبان پر لاتا ہی نہیں، سب لوگ مسدس حالی کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ میر انیس اور مرزا دبیر کے بیشتر مرثیے مسدس ہی تو ہیں۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ مسدس ہے۔ اور اقبال کی نظم اور شکوہ جواب شکوہ، آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ مسدس اقبال ہے۔ اور ہمارے درمیان موجود ہمارے مایا ناز شاعر باقر زیدی، ان کا مسدس
जब दिया बार हुआ मेरे जहान उर्दू, हर तरफ फैल गया नामो निशान उर्दू, जमजमा संज हुए मरतबा दान उर्दू, फूल बरसाने लगे नुत्क़ बयान फूल बरसाने लगे नुत्क़ बयान उर्दू, उसने औसाफ ज़माने पे आया होने लगा, हक़ रियाज़त का अदा पहले ज़बां करने। हाली का मुसद्दस इस कदर मुसद्दस हाली कहलाया कि जब 8वीं क्लास के एक मासूम बच्चे से कहा गया कि मुसद्दस हाली पर एक मज़मून लिखे, तो उसने यूँ लिखा, मुसद्दस साहब पानीपत के रहने वाले थे। मुसद्दस साहब के दिल में कौम का बड़ा दर्द था। आपका मज़ार मुबारक भी पानीपत में है, वगैरह वगैरह। यहाँ बरखुरदार हसन सज्जाद यूनुस अभी मौजूद थे। ये वर्जीनिया की रियासत शहर अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं जवान हुए। ये अभी थोड़ी देर पहले मुसद्दस हाली का एक बंद सुना रहे थे। ये उर्दू खूब समझते हैं और समझ के जवाब देते हैं उर्दू में, उर्दू लिखते हैं और उर्दू पढ़ते हैं। इन्होंने गुज़श्ता एक महीने में मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ईदगाह पढ़ा और पढ़ के उसको अपनी ज़बान में लिखा और लिख के यहाँ सुनाया। बहुत लोगों ने पसंद किया। तो ये मैं अपने अज़ीज़ दोस्त वो ये जो नौजवान लड़का है, ये मेरे अज़ीज़ दोस्त शेख मोहम्मद यूनुस के पोते हैं और हसन सज्जाद यूनुस इनका नाम है। पैदाइशी तौर पर अमेरिकन हैं, लेकिन उर्दू में दस्तगाह हासिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ कुछ लड़कियाँ और भी हैं। तो अब आप आ गए हैं तो ये लड़कियाँ अज़राए खुलूस आपको और अब्दुल्ला साहब को गुलदस्ते पेश करना चाहती हैं। आइए। जोश मली आबादी मुसद्दस के हवाले से जब भी बात करते थे तो इस तवील नज़्म में ऐब बयान करते हुए कहा करते थे। मुसद्दस हाली पर जोश साहब जब कभी बात करते थे तो कहा करते थे, हाली तो ताक़ीद लफ्ज़ी के बादशाह थे, ये तंज़ व तान। और मिसाल के तौर पर सिर्फ एक मिसरा बयान करते थे, बस दूसरा मिसरा कोई भी नहीं। जो बरसेगा पानी तो जाएगा धुल। अच्छा, हकीकत ये है कि मुसद्दस तो एक बहरे मवाज है, नहायत बेऐब, नहायत रवां दवां। ये नज़्म बहरे मुतकारिब में लिखी गई है और ऐसी नज़्म के लिए ऐसी ही बहर लाजिम थी। शाहनामा इस्लाम इसी बहर में है। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। किस कदर रवानी है, किस कदर, कोई बिल्कुल सहल मुमतना। हाली ऐसे जानवर थे जिनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद न था। वो नेकी और हुस्न सलूक का कोई मौका हाथ से जाने ही न देते थे। लाहौर में मुझे मौलवी इस्माइल पानीपती से तारुफ हासिल था। वो उनका शुमार लाहौर के खासानी अदब में था। उन्होंने मकालात सर सैयद 16 जिल्दों में मरतब किया और मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने वो 16 जिल्दें शाये की और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस दिया। इस्माइल पानीपती 1893 में पैदा हुए और 1972 में उन्होंने वफ़ात पाई। 91 साल की उम्र पाई। उन्होंने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को बहुत करीब से देखा था और बहुत फैज़ हासिल किया था। इस्माइल पानीपती ने हाली की सीरत और शख्सियत पर बाज़ मज़ामीन भी लिखे थे जो अब नापैद हो गए हैं। इस्माइल पानीपती ने हाली के हज्जाम का जिक्र बड़े लुत्फ़ से किया। वो जो कुछ भी
میں نے پڑھا تھا، اب اس کو میں اپنے انداز سے سنا رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں شرفا کا دستور تھا کہ ان کا خاندانی حجام ان کے گھر پہ آ کے حجامت کرتا تھا۔ حال ہی کے حجام نے ایک دن دستبستہ عرض کیا، حضور میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، لیکن ہمارے پانی پت میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں عاشقی معشوقی بہت ہے۔ تو حضور میں اپنی برادری کی ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ لڑکی بالکل راضی ہے، گھر والے منع کرتے ہیں اور بہت خفا ہوتے ہیں، وہ میری صورت بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حضور سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے۔ خالد نے کہا اچھا ٹھہرو۔ گھر کے اندر گئے، شیروانی، ٹوپی اور رومال باندھ کے باہر نکلے، کہ ہاں بھائی چلو لڑکی والے کے گھر چلتے۔ وہ بہت ہی خوش ہوا، وہ ان کو لڑکی والوں کے گھر لے گیا تو ان کا تو عجب حال تھا، اس قدر وہ خوش، ماں باپ تمام چچا چچی سب نہایت راضی۔ بس یوں سمجھیے کہ کلاہ تو رہ دہکاں بآفتاب رسید، بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کو لڑکے میں ایسا کیا عیب نظر آیا جو تم نے انکار کر دیا، تو اب کیا کہتے ہو؟ تو کہہ لے کہ حضور ہم راضی، ہمارا خدا راضی، جب آپ بیچ میں ہیں تو پھر ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے وہ شادی بخیر و خوبی سر انجام پائی۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آج کا اجلاس اس لحاظ سے یادگار رہے گا کہ اس اجلاس میں تین گراں قدر کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے: مسدس حالی، کلیات حالی، حالی فہمی۔ ڈاکٹر عابدین نے ان کی 3 کتابوں کی تدوین اور تہذیب فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ نغمی صاحب ان کتابوں کی رونمائی فرمائیں۔ نغمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اس رونمائی میں شریک ہوں۔ میں تو ذرہ ناچیز بننے ہی میں آپ سے سمجھتا ہوں اور یہی رول ادا کرنا چاہتا ہوں، فقیر عابدی صاحب کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کلیات حالی ہے اور اس میں حالی کا تمام کلام جو ہے وہ انہوں نے نہایت توجہ سے یکجا کر دیا ہے۔ اب آپ کو حالی کی متفرق کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو کسی کی وہ ہے شازیہ گل صاحب کی کتاب ہے جو مجھ پر بہت یہ مسدس حالی اور حالی فہمی۔ ان کتابوں کے بارے میں 2 منٹ بات کروں گا کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو اور اس پہ وہ ہو جب میری گفتگو ہوگی۔ شکریہ آپ کا۔ مسدس کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ اگر اللہ میاں نے مجھ سے کہا کہ صاحب اپنے کیا کام کیا اپنی مغفرت کے لیے تو کہوں گا حالی سے مسدس لکھوائیں۔